गुस्सा दिला रहा है, आए उमर मेरी आखिरी तमन्ना तो पूरी नहीं कर पाएगा, जब तूने इरादा ही कर लिया मेरे कत्ल करने का तो मुझे कत्ल करवा दे, मेरी आखिरी तमन्ना तो पूरी नहीं कर सकेगा। हजरत उमर ने कहा अगर तमन्ना जायज हुई तो मैं तेरी आखिरी आरज़ू जरूर पूरी, इसकी वजाहत करता चलूं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, और दूसरी चीज पर गौर कीजिए, वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वादा खिलाफी। ये मोमिन नहीं हो सकता, मुनाफिक है, मुनाफिक, वादा खिलाफी। आपसे कोई वादा किया और फिर मुकर गए, हम 2 बजे आपके घर आएंगे, नहीं आए, अरे मौलाना आप चलिए बस मैं आ रहा हूं, वादा खिलाफी करने वाला 1/3 मुनाफिक है। और दोनों में झूठ भी पाया जाए और वादा खिलाफी भी पाई जाए तो 2/3 मुनाफिकत हो गई उसके अंदर। और तीसरी भी चीज अभी आ रही जो अभी हम आगे बताएंगे, अगर ये तीनों चीजें किसी के अंदर पाई जा रही तो पक्का मुनाफिक, खालिस मुनाफिक, पूरा प्योर मुनाफिक। इज़ा वादा खिलाफ, वादा खिलाफी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक हरमुजान नाम का एक शख्स पकड़ा जाता है जिसके ऊपर कत्ल का इनाम था, सजा थी जिसकी, और कहा इसको पकड़ के लाओ, इसको जिस दिन पकड़ा जाएगा उसी दिन कत्ल कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा जासूस था, कई मुसलमानों का कातिल था, भेष बदल के घूम रहा था, हजरत उमर के कत्ल के इरादे से आया था लेकिन पकड़ा गया। मेरे भाइयों, जब हरमुजान पकड़ा गया तो उसके बारे में हजरत उमर फारूक ने ऐलान कर दिया कि इसको जुमे के दिन कत्ल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं जरा सुनिए। जुमे का दिन आ गया, हरमुजान बड़ा चालाक था और शातिर दिमाग का था, उसकी चालाकी देखिए। हजरत उमर फारूक ने जल्लाद से कहा जल्लाद तलवार निकाल लो, तलवार निकाल ली गई। हरमुजान से कहा चलो कत्ल के लिए तैयार हो जाओ, वो कत्ल के लिए तैयार हो गया। वो जानता था कि मरने से पहले और कत्ल से पहले उमर मुझसे आखिरी तमन्ना जरूर पूछेंगे। उसने भी आखिरी तमन्ना बड़ी होशियारी से और बहुत ही चालाकी से अपने दिमाग में पहले ही सोच के रखी थी। जब उसको मैदान मक्तल लाया गया, हजरत उमर ने उससे पूछा कत्ल से पहले अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, तेरी कोई आरज़ू हो तो बता, तेरी कोई तमन्ना हो तो बता। उसने कहा उमर मेरी आखिरी आरज़ू तू पूरी नहीं कर सकेगा, तू करके बोल रहा है, गुस्सा दिला रहा है। आए उमर मेरी आखिरी तमन्ना तो पूरी नहीं कर पाएगा, जब तूने इरादा ही कर लिया मेरे कत्ल करने का तो मुझे कत्ल करवा दे, मेरी आखिरी तमन्ना तो पूरी नहीं कर सकेगा। हजरत उमर ने कहा अगर तमन्ना जायज हुई तो मैं तेरी आखिरी आरज़ू जरूर पूरी करूंगा। अब तू अगर आखिरी तमन्ना नाजायज करेगा, मसलन अगर ये कहेगा मुझे छोड़ दो, तो ये थोड़ी पूरी कर दी जाएगी। तू कहेगा कि मेरे मरे हुए बाप को जिंदा कर दो, तो ये थोड़ी पूरी की जाएगी। हाँ तेरी जायज तमन्ना होगी तो जरूर पूरी की जाएगी। उसने कहा उमर मेरे पास जायज तमन्ना ही है, लेकिन तू मेरी जायज तमन्ना भी पूरी नहीं कर सकता। हजरत उमर ने कहा मैं वादा करता हूं कि मैं तेरी जायज तमन्ना पूरी करूंगा, अगर जायज है तो। उसने कहा उमर फिर मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि ये कुआं है, इस कुएं से पानी लेकर तुम आओगे और मेरे हाथ में तुम दोगे, मैं आपके हाथ का लाया हुआ पानी पीना चाहता हूं, और ये तलवार आपके हाथ में होगी, मैं किसी जल्लाद के हाथ से नहीं आपके हाथ से मरना चाहता हूं। ये तलवार आप लीजिए और आप मेरी गर्दन पे तलवार चलाएं, इसलिए कि मैंने सुना है कि उमर का हाथ कत्ल करते वक्त कांपता नहीं है, थर्राता नहीं है, और उमर फारूक के एक ही वार में गर्दन तन से जुदा हो जाती है। उमर मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मैं उस पानी को जो इस कुएं से लाया जाएगा, आपके हाथ से लाया हुआ पानी में पी लूं, और उसके बाद आप मुझे कत्ल कर दें, मैं आपके हाथ से कत्ल होना चाहता हूं। हजरत उमर ने कहा चलिए
تیری خوش نصیبی ہے کہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہے، لا یہ نیک کام میں کر دوں گا۔ تلوار لے لی، چلے گئے پانی لینے، کمینہ میرے ہاتھ سے پانی پیے گا، چلو کوئی بات نہیں، پانی لے آئے، دے دیا، لے، میں اپنے ہاتھ سے پانی لایا، اب تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، تو پانی پی لے۔ اب کتنا چالاک تھا وہ آدمی، یہ پانی کا گلاس ایسے اپنے منہ تک لے جاتا، ایسے کر کے، پیتا نہیں ہے، ایسے کر کے تلوار دیکھنے لگتا حضرت عمر، پھر ایسے، پانی نہیں پی رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا رے کیا کر رہے ہو تم، پانی پیو، پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ اس نے کہا عمر تیرے دھوکے سے ڈر لگتا ہے، غصے پہ غصہ دلا رہا ہے، عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں دھوکہ نہ دے دے تو۔ کہا کیسا دھوکہ؟ کہا میں پانی پینے لگوں اور پانی پورا پی بھی نہ پاؤں اور تو میری گردن پہ تلوار چلا دے۔ بہت ہو گیا، ابھی سیلفی کے لیے بولے اور وہی کتے کی دم تم ہی بن رہے ہو، اور سامنے بیٹھ کر حد کر دیا۔ کیا بول رہا تھا؟ پانی گرانے، یہ ہوتا ہے، دیکھا؟ میرے محترم ایسا مت کریے، میرے دوست کتنی بار بولا ہے، 28 سال پھر وہی نتیجہ نکلا۔ حضرت عمر تیرے دھوکے سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پینے لگوں اور پی بھی نہ سکوں اور آپ کی تلوار میری گردن پہ چل جائے۔ حضرت عمر مسکرائے، سمجھ نہیں پائے کہ کیا چالا، کیا گیم کھیل رہا ہے وہ۔ حضرت عمر فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا، میں محمد کا امتی ہوں، دھوکہ نہیں دیتا، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اتنا جیسے ہی نکلا عمر فاروق کے منہ سے، اب ہرمزان ہنسنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں ہنس رہا ہے؟ پانی پی، بولا نہیں پیوں گا۔ کہا رے پانی پی جلدی تاکہ میں تجھے قتل کر سکوں۔ اس نے غصے میں کہا عمر اب تو مجھے تیرا باپ بھی قتل نہیں کر سکے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پانی پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ہے جلدی؟ اس نے پانی کا گلاس ہی پھینک دیا، کہا جا نہیں پیتا۔ آئے عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور مسلمان کبھی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آئے ہرمزان جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں تیری گردن پہ تلوار بھی نہیں چلاؤں گا، نہ میں وہ پانی پیوں گا نہ تیری تلوار میری گردن پہ چلے گی۔ حضرت عمر نے ماتھے پہ ہاتھ، تلوار پھینک دی، فرمایا ساتھیو ہرمزان کو چھوڑ دو، جانے دو، زندگی میں پہلی بار میں دھوکہ کھایا ہوں، جانے دو، میں اس کو قتل کرنے پر ابھی بھی قادر ہوں کیونکہ اس کا جرم قابل قتل ہے، میں ابھی بھی مار سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں وعدہ خلافی کے جرم میں اللہ کے یہاں منافق بنا کر نہ اٹھایا جاؤں، وعدہ خلافی کے جرم میں اللہ کے یہاں میرا حشر منافقوں کے ساتھ نہ ہو، میں 1/3 منافق کی حالت میں نہ مروں، اس لیے میں وعدہ پورا کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ جب وہ جانے لگا دروازے تک پہنچا، حضرت عمر نے کہا ہرمزان جا رہا ہے جا، لیکن تیرے پیچھے میری پولیس بھی لگی رہے گی، میری خفیہ وبھاگ بھی لگا رہے گا، میری انٹیلیجنس بھی لگی رہے گی، میری CID بھی لگی رہے گی، یاد رکھنا آئندہ اگر کسی جرم میں پکڑ کے آیا گیا اور میرے سامنے لایا گیا
تو عمر تجھ سے آخری آرزو بھی نہیں پوچھے گا, آخری تمنا بھی نہیں پوچھے گا. جس دن تو لایا جائے گا اسی دن تجھے قتل کر دیا جائے گا. آج تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں, نبھا رہا ہوں, جا. لیکن آئندہ اگر تو لایا گیا کسی جرم میں تو میں آخری تمنا بھی نہیں پوچھوں گا. وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا. اس نے بھی پیچھے پلٹ کے کہا, عمر اب آپ کو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ مجھے قتل کر سکیں. اب آپ کی تلوار کبھی میری گردن پہ چلی نہیں سکتی. عمر نے کہا مجھے چیلنج مت دو, میں چیلنج بہت جلدی قبول کرتا ہوں. یقین نہیں آتا تو میں 3 دن کے اندر اندر تجھے گرفتار کر کے دوبارہ یہاں لا سکتا ہوں. اس نے کہا عمر میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ 3 دن کے اندر بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے قتل ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میں بھی اسی دین سے اپنا رشتہ جوڑنے جا رہا ہوں جس دین نے آپ کو اتنا بڑا وعدے والا بنایا اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق دی. اس نے وہی کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کو اس لیے نہیں مارا کہ وعدہ خلافی کے جرم میں کہیں مجھے منافق بنا کر نہ اٹھایا جائے. ہم کتنے وعدے توڑتے ہیں, ہم کتنی وعدہ خلافی کرتے ہیں, ہم اپنے سماج اور اپنی زندگی پر نظریں ڈالیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان, ہم کتنا دن بھر میں جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی زبانوں سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے, رسولوں کو فرشتوں کو مانتے, جنت جہنم کو مانتے, وما ہم بمومنین, لیکن یہ مومن نہیں. ہم لوگ تو کہیں ان میں شامل نہیں ہیں. عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت آیا, عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت آیا, بوڑھے ہو چکے, رو رہے, انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے فلاں نوجوان کو لے کر آؤ. لوگوں نے کہا وہ تو بہت دور رہتا ہے. فرمایا کسی طرح اس نوجوان کو میری زندگی میں میرے پاس بلا کر لاؤ. لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ تو فلاں بستی میں رہتا ہے, آپ کافی بیمار ہیں, آپ کے لیے اس نوجوان کو لے کے آؤں گا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو اپنے پاس نہ بلا لے, آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اس کو یاد کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے لوگوں اس آدمی کو جلدی بلاؤ, نوجوان کو میرے پاس, میں اللہ تعالیٰ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں اس نوجوان سے, کہیں میری موت نہ آ جائے, میں 1/3 منافق کی حالت میں نہ مروں. میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی, جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے, میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹی کا ہاتھ اس نوجوان کو دینا چاہتا ہوں. جلدی جاؤ. ایک آدمی جانے لگا اس نوجوان کو بلانے کے لیے. عبداللہ ابن عمر کہتے لوگوں گواہ رہنا, تم سب کو گواہ بنا کر جا رہا ہوں, اگر وہ نوجوان میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا, اور اگر اس کے آنے سے پہلے میں انتقال کر جاؤں اور اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میں اجازت دے کے جا رہا ہوں, میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دینا. میرے بھائیوں یہ ہے وعدہ پروری, یہ ہے وعدے کا خیال کہ مرنے سے, انتقال سے پہلے یہ کہہ رہے کہ لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. میری بیٹی اب بالغ ہو گئی ہے, اس نوجوان کو بلاؤ. یعنی انتقال کے وقت بھی اپنے وعدے کو نہیں بھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر میری زندگی میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے میں خود کر دوں گا نکاح, اور اگر اس کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو جاؤ, میں اجازت دے کے جا رہا ہوں, اس کا نکاح میری بیٹی سے کر دینا. سوچئے اور غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, کیا ہے معاشرہ آج ہمارا؟ ہم وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وعدہ نبھاتے ہیں؟ کیا ہم وعدے پورے کر رہے ہیں؟ اب غور سے سننا, بہت سی چیزیں تمہیں اس واقعے کے اندر ملیں گی. حضرت عمر فاروق اپنے چند لوگوں کو لے کر جب نکلتے ہیں, پہلے یہودیوں کی بستی پڑے گی, اس کے بعد عیسائیوں کی بستی پڑے گی. یہودیوں کی بستی میں سازش ہو گئی. سنو, عمر اور عمر کے لشکر والے نکل رہے ہیں, عمر کے ساتھی نکل رہے ہیں. یہودیوں نے کہا کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے.
ایمان کی کمزوری پیدا کی جائے. یہودیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم بڑھانا کپڑے پہنا کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور ان کو گندے گندے بیہودہ اشعار بیہودہ گانے یاد کرا دیے اور یہ حکم دے دیا کہ میری بیٹیوں عمر اور عمر کے ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تم اوپر چھتوں سے یہ اشعار پڑھنا, یہ محبت بھرے شعر پڑھنا, ان کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دینا. اگر تمہارے اشعار سن کر کوئی بھی بہک جائے اور وہ تمہیں اشارے سے بلائے تو تم بالکل منع مت کرنا, وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا. اور اگر کسی ایک عمر کے ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ منہ کالا کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہو. یہی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے, یہی. اور معاف کیجئے گا, یہی سازش آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. جا کر دیکھ لو, میلہ لگا ہے اور دیکھ لو آپ کی جوان جوان لڑکیاں چوڑیاں خرید رہی ہیں, جلسوں میں بھی لپسٹک لگا لگا کے آئی ہیں, کریم اور پاؤڈر تھوپ کر آئی ہیں. یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے, کیونکہ یہ کوئی اور نہیں ہے, ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں. بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. آگے چلیے. حضرت عمر فاروق کے ایک جاسوس نے خبر دی امیر المومنین یہ پلاننگ ہو چکی ہے, آپ راستہ بدل دیجیے. حضرت عمر نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں یہ پلاننگ ہو چکی ہے, کیا کیا جائے؟ سارے ساتھی کہنے لگے کہ راستہ بدل دو. حضرت عمر نے کہا نہیں, راستہ نہیں بدلوں گا. وہ ہمارے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں, ہم انہیں اپنی ایمان کی مضبوطی دکھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم اسی راستے سے گزریں گے. تمہارے قرآن نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں نکلا کریں, کہیں جایا کریں, تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, اپنی نگاہیں پست رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لوگوں ہم سب اسی راستے سے گزریں گے. وہ گندے گندے شعر پڑھ کے ہمیں بہکائیں گی, لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے. اور سنو, میں تم سب کا میر کارواں ہوں, سردار ہوں, امیر ہوں, پریسیڈنٹ ہوں. پریسیڈنٹ آگے آگے چلتا ہے, لیکن میں اب تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا. تم سب میرے آگے آگے چلو گے. میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی ہیں, میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کی نظر اوپر ان لڑکیوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہی ہے. اگر میرے کسی ساتھی کی نظر چھت پر کھڑی ہوئی کسی لڑکی کی اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار اس کی گردن کی اوپر پڑ جائے گی. یہاں کس کی گردن پہ تلوار مارو گے؟ یہاں تو ایک لڑکی اگر تھوڑا سا میک اپ کی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے نظر ہٹتی نہیں, حل میں مزید اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آنی چاہیے. دوسری پہ پڑی نہیں, یہ بھی کم ہے, اس سے بھی خوبصورت. کسی کے اتنے ہاتھ کھولے, نہیں نہیں نہیں, اتنے اور دکھنا چاہیے, اتنا دکھا تو نہیں نہیں, یہاں تک دکھنا چاہیے. حل میں مزید کی آواز اٹھتی ہے کہ اور دکھو اور دکھو. لڑکیاں جتنے کم کپڑے پہنتی جا رہی ہیں, نوجوانوں کی طرف سے آواز اٹھتی حل میں مزید, یہ بھی زیادہ ہے, اور کم اور کم اور کم. اور ایک بات بتا دوں, پہچان بتا دوں آپ کو, جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لو کہ وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے. یہ بہت بڑی پہچان بتا دی آپ کو. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لینا کہ اس کا باپ اتنا ہی امیر ہوگا. یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں, اور وہ امیر, اس کو میں امیر نہیں مانتا. دولت کا خزانہ ہے تیرے پاس, لیکن تیری دولت مولوی جرجیز کے پیروں کے جوتے کے نیچے. میں نہیں سمجھتا.
دنیا کا سب سے کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں دے سکتا ہے، تجھ سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ کاہے کا امیر؟ کس بات کا امیر؟ جو اپنی بیٹی کے جسم کو نہ چھپا سکے۔ بہت کچھ کہہ دیا میں نے، سمجھدار را اشارہ کافی است، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، گزرو، قافلہ چلنے لگا، یہودی کی بستی آ گئی، امیر المومنین یہودی کی بستی سے گزرنے لگے، ساتھی آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے۔ وہ مکان بھی آ گئے جن پر لڑکیاں کھڑی ہیں یہودیوں کی، گانے گانا شروع، ترانے شروع، نرم و نازک آواز، لب و لہجے میں، سریلی آواز میں عشقی اشعار شروع۔ جیسی جیسے امیر المومنین کے ساتھی آگے بڑھتے گئے، ان کی بھی آواز شروع ہوتی گئی، نظریں نیچی جاتی گئیں، اور جب ان گھروں سے گزرے تو امیر المومنین نے کہا ابدؤ، تم قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دو، اور اتنی زور سے پڑھو کہ تمہاری آواز پر ان کی آواز مغلوب ہو جائے، تمہاری آواز غالب آ جائے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھی زور زور سے پڑھنے لگے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ ان گھروں سے گزرتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں کہ او میری قوم کی بیٹیوں، او میری قوم کی بچیوں، تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، میں تمہارے پاس کیسے آ جاؤں؟ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں، ہائے مردوں، ہائے مسلمانوں، جب بھی تم زمین پر چلو، سڑک پہ چلو، بازاروں میں چلو، گلیوں میں چلو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ او میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہماری اسلام کی اجازت نہیں، ہمارے نبی کی اجازت نہیں، ہمارے قرآن کی اجازت نہیں۔ جب وہ تھوڑی اور دور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں، ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے تمہیں بھی نصیحت کی ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ او میری بیٹیوں، میری بہنوں، جب بھی تم بھی کہیں نکلو تو اپنی نگاہیں تم بھی نیچی رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور جو میک اپ، جو بناؤ سنگار تم نے کیا ہے، یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کرو، ہمارے قرآن نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے۔ یہ کہتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، ان بچیوں کی طرف، اور یہودیوں کی ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب یہ آگے بڑھے اور تھوڑی دور آگے گئے، ان لڑکیوں نے اپنی چادریں اٹھائیں، اپنے جسم کو چھپایا، نیچے اتر آئیں، اور ساری لڑکیاں بھاگتے ہوئے کہنے لگی امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں، مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے ماں باپ نے میری عزت و آبرو کا سودا کر دیا تھا، میرے ماں باپ نے میرے جسموں سے کپڑے اتروا دیے تھے، آپ نے ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائی ہے، جس اسلام سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو، جس قرآن سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو، کیونکہ تم ہی وہ ہو جو اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہو۔ امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں، مجھے اپنی زوجیت میں لے لو، مجھے اپنی بیوی بنا لو، میں بھی اسلام سے جڑنا چاہتی ہوں، تم سے، تمہارے ساتھیوں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، سر سے پیر تک چھپی ہوئی ان تمام لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا، پھر فرمایا بیٹیوں، میری قوم کی بچیوں، میں یروشلم سے جب واپس آؤں گا تو تم تمام لڑکیوں کے نکاح کا انتظام کراؤں گا، تم سب کے رشتے جڑواؤں گا، اور تمہیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری اجازت دوں گا۔
میرے بھائیوں ان لڑکیوں نے کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہودیوں کی سازش ناکام ہوئی اور ان لڑکیوں کو اسلام کی دولت ملی. اب آگے چلیے. یہودیوں نے تو یہ سازش کی, یہودیوں کی بستی ختم, عیسائیوں کی بستی آتی ہے. یہاں ایک دوسرا منظر سامنے آتا ہے. جب عیسائیوں کی بستی میں امیر المومنین داخل ہوئے تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. صحابہ وضو بنانے لگے, مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان دے دی, سب نے اپنی چادریں بچھائیں اور کھلے میدان میں نماز کی تیاری ہونے لگی. ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ یہاں کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ میرا گرجا موجود ہے, یہ میرا گرجا موجود ہے, آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں, جس گرجا میں مورتی ہوتی ہے ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, تمہیں تمہارا گرجا مبارک ہو. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھے کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے, ہمیں معلوم ہے جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے, ہم نے اپنے گرجا سے مورتی نکال لی ہے, جیسس کی, عیسیٰ مسیح کی ہم نے مورتی ہٹا دی ہے اور میں نے گرجا کو دھو دیا ہے, میں نے پاک چٹائیاں بھی بچھا دی ہے, آپ آئیے اور نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا اب کوئی اعتراض نہیں ہے, جب مورتی نہیں ہے, زمین تو ساری کی ساری اللہ نے پاک کی ہے, بنائی ہے ہم سب کے لیے, اور اس پر پاک چٹائیاں بھی بچھی ہوئی ہیں, تو ہم تمہارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر گرجا میں گھس گئے, صحابہ بھی گرجا میں پہنچ گئے. حضرت عمر امامت کے مصلی پہ آگے بڑھ گئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اقامت کہہ دی گئی. حضرت عمر اللہ اکبر کہنے والے ہیں, اچانک آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ آپ نے فرمایا ساتھیو مجھے اس گرجا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نکلو. سارے صحابہ نکل گئے. اس عیسائی پادری نے کہا امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں میرے بھائی, کچھ نہیں, بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد کھلے میدان میں گئے اور وہاں چادریں بچھا کر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی. وہ عیسائی رونے لگا, آپ نے اس عیسائی کو, امیر المومنین نے اس عیسائی کو اپنے گلے سے لگایا, میرے بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا گرجا دھویا تھا, جیسس عیسیٰ کی مورتی بھی ہٹائی تھی, اسٹیچیو بھی ہٹایا تھا, مجھے خوشی ہوتی اگر آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے, لیکن آپ نے اندر جانے کی بات بھی نہیں پڑھی ہے, آپ نے تو مجھے انسلٹ کر دیا, ذلیل کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. مجھے یہ ڈر لگا اگر آج میں نے کہیں تمہاری گرجا میں نماز پڑھ دی تو میرے انتقال کے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا پر مندر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں, کہیں یہ نہ کہیں کہ اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی, یہ پہلے مسجد تھی, تمہاری گرجا کو کہیں گرا نہ دے. تمہیں بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق ہے. اگر تمہارا گرجا گرایا گیا اور اس جگہ پر اگر مسجد بنائی گئی تو اس سے بڑا کالا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا. ہم نے تمہارے عزت کو دھویا نہیں, ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, کیونکہ میں اس شہر کا, پورے عرب کا میں امیر المومنین ہوں, اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے اور جن کی سنکھیا کم ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت میں کروں. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. یہ اسلام نے سکھایا ہے, یہ عمر فاروق نے ہمیں بتایا ہے. اور مسلمانوں میرا خطاب آج تم سے ہے, حضرت عمر کی اسی تعلیم کے مطابق میں تم سے گزارش کرتا ہوں, یہ چیز انڈیا ٹی وی والے نہیں دکھائیں گے, آپ کو یوٹیوب پہ ڈال کر عام کرنا ہے کہ جس بستی میں تمہاری تعداد زیادہ ہو اور تمہاری بستی میں ہندو بھائی کم ہو, سکھ بھائی کم ہو, جینی بھائی کم ہو, تو سنو, ہندوؤں کے مندر, جینیوں کے مندر, سکھوں کے گردوارے کی حفاظت کی ذمہ داری ہندوؤں سے زیادہ, سکھوں سے زیادہ, جینیوں سے زیادہ تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. تمہارے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تمہیں
سکھوں سے زیادہ ان کے گردواروں کی حفاظت کرنا ہے، ہندوؤں کے مندر کی حفاظت تو میں ہندوؤں سے زیادہ اس مندر کی حفاظت کرنا ہے۔ جو ہوا ہے وہ ایک جانوریت تھی، دلی کے اندر کسی عبادت گاہ کو جلایا گیا، گرایا گیا، توڑا گیا، وہ حیوانیت تھی۔ ان کا تعلق نہ ہندو دھرم سے ہے، ان کا تعلق نہ مسلمان سے ہے، ان کا تعلق جانوروں سے ہے، حیوانیت سے ہے، دیش کے دشمنی سے ہے۔ اگر ان کے اندر انسانیت ہوتی تو کسی عبادت گاہ کو نہیں گراتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد رکھنا، کیونکہ تمہارے نبی کی یہی شکشا ہے، تمہارے اسلام کی یہی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، اب سنیے آگے والی بات، بڑی گرم ہے چائے، کوئی بات نہیں، گرم اس لیے لائی گئی تاکہ گلا ٹھیک رہے۔ بھائی بار بار شکایت کیوں؟ ٹھیک ہے، ہمارے منہ ہٹا لے رہے ہیں نا تو اس کا یہ کٹ جائے گا سب جب سامنے آ جائیں گے۔ ایسا ہے، سنیے، میں منہ نہیں ہٹا رہا ہوں، میری بولنے کی سٹائل ہی ایسی ہے۔ بے شک دوسری بات یہ کہ میں 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، منہ کوئی میں آج پہلی بار تھوڑی ہٹا رہا ہوں۔ ہر جگہ کا مائک ٹھیک رہتا ہے، آپ کا منہ ہٹانے سے کیسے؟ یہ تو آپ کے مائک میں کمی ہے، مائک تو وہ ہوتا کہ ایسے کروں تب بھی آواز جائے، ایسے کروں تب بھی آواز جائے۔ اگر صاحب صاحب ہوتے یہ مائک میں نہیں پڑتے۔ اب کوئی چپکا کے اب اس کو چمہ لے کے تو نہیں کر سکتا ہوں نا، ایسے ہوں بولوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ رہنے دیے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ پیار، دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے، اسلام۔ اور آپ ایسا کر کے دکھائیے، جتنی نفرتیں پھیلائی جائیں آپ اتنی ہی محبت کا پیغام دیجئے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی، نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی۔ محبت چند دن مجبور تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی۔ کیسے ہار جائے گی؟ ہاریں گے نفرت کرنے والے، کہو انشاءاللہ۔ نفرتیں پھیلانے والے، کہو انشاءاللہ۔ الٹی گنتی اب ان کی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، دیکھیے ہم دعا بہت کر رہے ہیں لیکن چبھے گی۔ کیوں؟ چور جس کے اندر ہوگا اس کو چبھے گی۔ زور سے کہیے گا آمین۔ ابھی نہیں، جب ہم دعا کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔